अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल अहवाल है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए हमारे सिलसिलावार नावल वो एक गुमासा की किस्त नंबर 22 लेकर आई हूँ, जिसे हुमा कुरैशी ने तहरीर किया है। उम्मीद है आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आराए से ज़रूर आगाह करेंगे। नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स और तमाम अक़सात का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। कमरे की खिड़की से नरम सुनहरी धूप की शुआएं अंदर आकर पर्दों के किनारों को रोशन कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी आहिस्ता आहिस्ता सुबह के 7 बजा रही थी। कमरे में एक पुरसकून सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी। सानिया बिस्तर में दुबक कर सो रही थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी ताज़ा फूल की। अचानक दरवाज़ा आहिस्ते से खुला। शारिक खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ। थके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में खुशी चमक रही थी। लंबे बिजनेस ट्रिप के बाद बगैर इत्तला दिए वापस लौटा था और सानिया को सोए हुए देखकर उसके चेहरे पर करार सा आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। लम्हे भर को रुककर उसे देखा, जैसे हर पल का हिसाब रख रहा हो। कितने दिन बाद इसका चेहरा देखना नसीब हुआ था। तभी किसी एहसास के तहत सानिया की आंख नीम वा हुई। उसने शारिक को अपने सामने खड़ा पाया और जैसे नींद भग से उड़ी थी। पहले हैरत, फिर खुशी और फिर एक चमकती सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। शारिक, उसकी आवाज़ में हैरत और मोहब्बत घुली हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, यह शारिक आगे बढ़ता। वो बिस्तर से उठकर तेज़ी से शारिक की तरफ बढ़ी और बेइख्तियार होकर उसके गले लग गई थी। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि एक लम्हे को तो वो हैरत से गंग रह गया, मगर उसका नर्म नाजुक सा वजूद महसूस कर वो उसे सीने में भींच गया था। तुम अचानक, वो बोली, मगर आवाज़ कपा गई थी जज्बात से। बस तुम्हें देखने की चाहत वापस ले आई। शारिक ने उसके कान में सरगोशी की और वो झीम सी गई। कमरे की खामोशी अब मोहब्बत भरी सांसों से लबरेज हो चुकी थी। सानिया को एकदम ही अपनी बेसाख्तगी का एहसास हुआ तो वो फौरी पीछे हुई थी। तुमने बताया नहीं आने से पहले? वो वापस बेड पर चढ़ती लेटने की तैयारी में थी। बुराक को बताया था। वो साथ ही चित लेट गया था। हाँ, उसे सब बताया करो, वो बीवी है ना तुम्हारी। वह लम्हे में खफा हुई थी तो शारिक कहका लगा उठा, साथ ही हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया था। हाँ, तो तुम तो ऐसे दूर दूर भागती हो, मेरी कॉल्स भी नहीं उठाती हो। वो एक लम्हे में उसे हिसार में ले चुका था। उसका वालिहाना अंदाज तो पहले ही उसके दिल के तार छेड़ चुका था। हाँ, तो तुम हर वक्त चिपकू बने रहते हो, उसने मुंह बनाया था, जबकि शारिक ने गर्दन झुकाकर घूरा था। मेरी बेकरारियां तुम्हें चिपकू लगती हैं? उसने मसनूई घूरी से नवाजा तो वो मुस्कुरा दी।
آئی مس یو۔ اب وہ دونوں خاموش تھے جبکہ وہ شارق کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ آئی مس یو ٹو۔ شارق کو حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ سیریسلی بیوی؟ وہ حیران ہوا۔ اب سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مزید قریب ہوئی تو وہ ہولے سے مسکراتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا آنکھیں موند گیا۔ اقصیٰ، وہ سیف کی آواز پر اپنے خیالوں سے چونکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے شاہزین سے نکاح کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا مجھے کچھ سوچنا چاہیے؟ وہ سپاٹ تاثرات لیے رخ پھیر گئی۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پر موجود تھے۔ بالکل سوچنا چاہیے، کیونکہ اب میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مطلب میری ذمہ داری بوجھ بن گئی ہے تم پر؟ وہ اس کی جانب گھومی جو نظریں زمین پر ٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا مجھے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ اسے کتنی ہی بار تھریٹ مل چکی تھی، اور جب سے ٹائیگر کے زندہ ہونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ پولیس کی ڈیوٹی سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکا تھا کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑھتی کرپشن اس کے برداشت سے باہر تھی۔ اب وہ بھی نرمین اور بچوں سمیت فی الحال یہیں شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ بہت کھیل لی تھی خون کی ہولی۔ اب وہ سکون کی زندگی چاہتا تھا، اپنے بچوں کا بچپن دیکھنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سیف، پاکستان میں سب ٹھیک ہے نا؟ اس کا انداز بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ اب کچھ بگڑے۔ میں سب کچھ اکیلے سنبھالتے سنبھالتے تھک چکا ہوں۔ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ بولا تھا۔ تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ وہ ہول کر رہ گئی۔ پریشان نہیں کر رہا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم شاہزین سے شادی کر کے کہیں دور چلی جاؤ، اس ظالم سماج کی نظروں سے دور۔ تم نہیں جانتی یہ سب تم پر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں۔ اقصیٰ، میں نے شاہزین سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا اپنے دوست سے کیا گیا وعدہ ٹوٹ جائے۔ وہ اسے دیکھ لب چبانے لگی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ چند دنوں قبل ملنے والا شخص میرا اور میرے بچے کا ہمیشہ خیال رکھ سکے گا؟ وہ سوالیہ بولی۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی تمہیں یقین ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی اب میں نہیں چاہتی کہ میرا وجود کسی کے لیے بھی تکلیف یا پریشانی کا باعث بنے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوتی نیم رضامندی دے چکی تھی، کیونکہ وہ واقعی اپنی وجہ سے کسی کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک عورت کی حفاظت اس کے محرم شوہر سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اقصیٰ۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو نرمین اور بچیوں کے لیے اس کا گھر ننھیال ہے، مگر تم اقصیٰ، تم کب تک اور کہاں تک اپنی اور زیان کی حفاظت کر سکو گی؟ وہ حقیقت سے روبرو کروا رہا تھا۔ سیف، مجھے تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کل ہی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ سیف نے ذرا گھورا۔ اب ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ شاہزین کچھ دنوں کے لیے کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے، آ جائے تو میرے کچھ تحفظات ہیں، وہ پورے کر لوں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اپنا ضبط نہیں کھونا چاہتی تھی۔ سیف، وہ ٹھہرا مگر پلٹا نہیں۔ اس کا گلا رنجھا گیا تھا۔ کیا اب واقعی شاہزین کبھی واپس نہیں آئے گا؟ وہ آج سے پوچھ رہی تھی۔ سیف نے آنکھیں میچ لی۔ وہ کیا جواب دیتا اسے؟
جو پچھلے 14 سالوں سے ایک لمحہ بھی اس شخص کو نہیں بھولی تھی، وہ ایک لمحے کو اس کی طرف پلٹا تھا۔ فائزہ اپنے شوہر کے ساتھ آنا چاہتی تھی تم سے ملنے، مگر میں نے منع کر دیا۔ بس اپنے گھر بچوں میں خوش رہے۔ اقصیٰ نے اس کے بعد گھمائے جانے پر شکوہ کناں نظروں سے گھورا، مگر وہ نظر چراتا پلٹ گیا تھا۔ جانتا تھا وہ گھنٹوں آنسو بہائے گی۔ وہ دونوں آج شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہے تھے۔ ہانیہ کے یہ ماہ لندن میں کہاں بیت گئے تھے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ چپ تھی، بالکل خاموش۔ نہ جانے آئندہ وقت اس کے لیے کون سی نئی آزمائشیں لے کر آنے والا تھا۔ فی الحال وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل چکی تھی۔ وہ آج پھر اسی سرزمین پر واپس لوٹ رہی تھی جہاں سے بربادیوں کا آغاز باب ہوا تھا۔ ہانیہ کہاں کھو گئی؟ وہ اس وقت آسمان کی بلندیوں میں تھی۔ جب ہی ونڈو سے باہر نظر ٹکا کر خاموش بیٹھی ہانیہ کو پکارا۔ وہ جس کے سامنے پوری زندگی کسی فلم کی مانند گھوم گئی تھی، وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کہاں گم ہو؟ اس کی ہیزل رنگ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہی ہوں۔ آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ وہ سٹ پٹائی اور بس کچھ بھی بول گئی تھی۔ ریلیکس یار، میرے گھر والے بہت اچھے ہیں۔ وہ سمجھا کہ شاید عصبی لوگوں میں جانے سے کترا رہی ہے، مگر اس کی پریشانی مختلف تھی۔ جانتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ بدقت مسکرائی۔ اسے اس پیارے شخص کو دھوکہ دینا بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ 5 گھنٹے کی فلائٹ پلک جھپکتے ہی گزر گئی تھی اور وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے بن سنور کر ایئرپورٹ جا رہے ہو جیسے تمہارے بھائی جنگ پر سے غازی بن کر لوٹ رہا ہے۔ ثانیہ نے شارق کو مسلسل مسکراتا اور تیاری میں مگن دیکھ طنز کیا۔ اس نے ایک نظر آئینے سے نظر آتے ثانیہ کے سجے سورے روپ کو دیکھ مسکراہٹ ضبط کی۔ کیوں جانم، کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ لمحے میں اس کی کمر میں باہیں ڈال کر نزدیک کرتا شرارتی لہجے میں سوالیہ بولا، جبکہ دائیں ہاتھ کانوں میں ہلکورے لیتی بالیوں سے الجھ گئے تھے۔ تم کتنے چھچورے ہو؟ وہ اس کی خفیف سی حرکت پر خائف ہوئی۔ اب بندہ بیوی کے ساتھ یہ چھچورا پن بھی نہیں کرے تو کیا باہر والی لڑکیوں سے کرے گا؟ ثانیہ نے اس وقت ہلکے آسمانی رنگ کا پلین شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس طرح کا روایتی لباس وہ عموماً کم ہی پہنا کرتی تھی۔ تیکھے نین نقش میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ غصے کے باعث ناک پھول کر کپا ہو رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ اتنے ہینڈسم سے شوہر کے ہونے کے باوجود تم ہر وقت غصے میں کیوں رہتی ہو؟ وہ اس کے ہاف کیچر میں مقید بال کھول چکا تھا۔ وہ چڑ گئی۔ یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بندہ ہنس کر بات کیا کر لے، تم تو بالکل اوور ہی ہو جاتے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کلپ لینے کی کوشش میں ناکام زچ ہوئی۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی کچھ زیادہ ہی اچھی سی لگنے لگی ہے۔ اس بار وہ اپنی محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے جھکا تھا۔ ثانیہ کی دھڑکنیں رفتار سے کئی گنا تیز تھیں۔ شارق بالآخر وہ اس کی بے باک حرکتوں پر لال گلابی ہوتی سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ جو کہکہا لگاتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ ثانیہ کے لبوں پر اب شرمیلی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تم خوش ہو نا میرے ساتھ؟ وہ سر پر تھوڑی ٹکائے یوں ہی اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں سوالیہ گویا ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو بہت، بالکل میری طرح، مگر
اوپر اوپر سے غصہ ظاہر کرتی ہو۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ ثانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ کان میں سرگوشی کرتا گمبھیر لہجے میں سوالیہ گویا ہوا۔ تم پاگل ہو۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتی فاصلے پر ہوئی، جو ہاتھ پکڑ کر واپس حصار میں لیتا گلے سے لگا گیا تھا۔ 2 منٹ ایسے ہی رہو یار، اتنے دن بعد تو گھر واپس آیا ہوں، اور اس پر بھی تم مجھ سے دور بھاگتی رہتی ہو۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتی خود بھی اس کے گرد حصار بنا گئی تھی۔ اس خوبصورت عمل پر شارق کے دل میں میٹھی سی چبھن ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی حصار میں لیے کھڑا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، جبکہ ثانیہ کا دماغ عجیب سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ان کے رشتے کی شروعات سے قبل ہی کچھ نئی آزمائشیں ان کی منتظر تھیں۔ جاری ہیں۔ ہاں جی، تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔